औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज मैंने ख़ास तौर से ये वाली दुआ पढ़ी है यफ़क़हू क़ौली, कि मैं जो कुछ भी कहूँ लोग उसको समझ सकें। तो आज की वीडियो को बहुत गौर से आप सुनिए, और इस पे कुछ ऐसा मेरे पास कोई सिस्टम तो नहीं है कि मैं लोगों को लाइव ले सकूं और उनके कमेंट्स वहाँ पे शेयर करूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ओपनली इनवाइट करती हूँ कि आप लोग कमेंट्स में वो उनकी जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगी। हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी कोई ऐसा सिलसिला बन जाए मेरे साथ कि मैं आप लोगों को लाइव आपके साथ मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर सकूं, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए ऐसा ही है कि मैं आपको एक ये वीडियो बनती है तो इसमें जो भी आपको कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो में ज़रूर उसके जो कमेंट्स होते हैं उनके साथ ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको वो भी आप अपने कमेंट अपने अप्रिसिएशन के कमेंट्स भी आप उसमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर से है कि हम शौहर को कैसे काबू करें। शौहर को काबू करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियों की जब शादियां होती हैं तो उनको माँ बाप जो है वो ख़ास तौर से माएँ जो हैं वो इस चीज़ का बड़ा उनको कहती हैं कि आपने दूसरे घर में जाना है। बच्चे को बेटी को कहती हैं, बेटे को नहीं कहती, बेटी को, कि तुमने दूसरे घर में जाना है और तुम्हें जो है ना फलां से वास्ता पड़ेगा तुम्हारा। ख़ास तौर से जो एक हॉरर सी चीज़ उनको बना के बेच दी जाती है कि तुम्हारा सास से वास्ता पड़ेगा और तुम्हारा जो है वो ससुर से वास्ता पड़ेगा, और तुम्हारा जो है वो ससुर बेचारे तो फिर भी शरीफ होते हैं, तुम्हारा नंदों से वास्ता पड़ेगा। सास और नंदे ख़ास तौर से ये तो इतनी बेचारी जो है वो पब्लिकली ये जो है एक नोटोरियस किस्म की बंदियां हो गई हुई हैं कि इनको तो नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। सास, नंद और तीसरी है फुप्पो। ये तीन चीज़ें आजकल वो एक वीडियो में भी चल रहा है, वो पता नहीं उसके साथ उसकी फुप्पो ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो फुप्पो के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बनाता है वीडियोज़ और अजीब सा कुछ फील होता है, क्योंकि जो अच्छी फूफियाँ हैं उनको उनको भी थोड़ा सा हर्ट होती हैं वो कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। सारी फूफियाँ एक जैसी नहीं होती। तो इसी तरह से सारी जो है वो बहुएं भी एक तरह से नहीं होती और सारी जो है वो सासें भी एक तरह से नहीं होती। मैं यहाँ पर जो बात करने लगी हूँ ये आप माइंड में रख के तो फिर वीडियो को देखिए कि मैं जो यहाँ पे बात करने लगी हूँ वो एक उस कम्युनिटी के लिए है जो ये काम करते हैं। नाज़रीन जी, आज से कोई 20-30 साल पहले के इरा की बात है कि जिसमें कि सासें तो बेचारी अनपढ़ थी और बहुएं जो थी वो पढ़ी हुई थी। वो वहाँ पे एक जनरेशन गैप आ गया हुआ था और लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी। आजकल वो है तो सही, लेकिन फिर भी थोड़ी कम है। और इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए देखती हूँ। मैं अभी पहले उस इरा की बात करूँगी 30 साल पहले की, उनमें से भी अगर कोई इस तरह की नेचर की अभी भी सास बहुएँ उस तरह की नेचर की अभी हैं तो वो इसको ज़रूर वीडियो को देखें, और अगर कोई जानता है इस तरह की सास बहू को तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बात हो रही थी कि जो माएँ हैं वो बड़ा ट्रेन करके बेटी को भेजती हैं, और ख़ास तौर से बेटियों को कि बेटी इस घर में तो जितना खा ले। ये भी मैंने सुना है कई लोगों को कहते हुए कि इस घर में उधर तो पता नहीं जाके इसको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। यहाँ पे घर में माएँ उसको जो है ना वो एक हमारे तो पंजाबी में उसको कहते हैं पंजीरी बना के खाते हैं, या उसको पांडा भी कह देते हैं कि पांडा बना के खाते हैं या पंजीरी बना के खाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी बना के माएँ बच्चों को बेटियों को दे रही होती हैं कि पता नहीं उस घर में इसको बेचारी को मिल रही है कि नहीं मिल रही चीज़ें। तो जब हम इस तरह की अपनी अपनी थिंकिंग को रख के तो फिर शादियाँ करती हैं तो फिर वो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में रोल प्ले किया है नाज़रीन, वो हमारे मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, हमारे यूट्यूब चैनल्स ने बहुत रोल प्ले किया है। उसमें ये लिखा होता है, मैं अभी ये इसी चीज़ के बारे में, क्योंकि जब भी मैंने कोई वीडियो बनानी होती है तो मैं तो थोड़ा सा सर्च कर लेती हूँ कि क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको मार्केट में उन चीज़ों का सारा सर्च कर लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी चीज़ कैसी है। तो मैं भी नाज़रीन वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सर्च कर लेती हूँ कि किस तरह के लोगों के व्यूज़ हैं और कॉमन एक एक कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है किसी चीज़ के बारे में।
تو میں نے جب یہ اس کو اوپن کیا تو وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے تھمبنیلز مجھے نظر آئے، جن کا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لوگ اس طرح کے تھمبنیل لگاتے ہیں اور یہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہوگا، اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کے ساسیں اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کھول لیتی ہیں، بہویں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کھول لیتی ہیں، اور جو نندے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کھول لیتی ہیں کہ ہمیں کون سی والی ویڈیو ہمیں پسند ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ کون کون سے اس میں کس طرح کے تھمبنیلز لگے ہوئے تھے۔ ایک ویڈیو تھی کہ شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ، شوہر کو قابو کیسے کریں، یہ تھا شوہر کو قابو۔ تو شوہر کو اگر دیکھیے کہ وہ بیچارہ شوہر کیا کوئی جانور ہے، کوئی شیر ہے، کوئی ہاتھی ہے، کوئی اور میں کوئی تیسری قسم کی کوئی چیز نہیں کہوں گی، ایسے عزت ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو قابو کیسے کر سکتے ہیں، قابو کیا کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کا بھی میں آنسر کروں گی۔ دوسری بات ہے، ایک اور تھا لکھا ہوا، یہ تھا کہ شوہر کو مٹھی میں قابو کرنے کے لیے، تو شوہر کوئی مکھی ہے، کوئی پتنگا ہے، کوئی کیڑا ہے جس کو کہ آپ مٹھی میں بند کر لیں گی، یا کوئی آپ جن ہے بن جائیں گی جو اس کو شوہر کو مٹھی میں قابو کر لیں گی۔ یہ ایک تھمبنیل بڑا کامن ہوتا ہے کہ شوہر کو مٹھی میں قابو کر لیں۔ تیسرا تھا کہ شوہر آپ کا غلام بن جائے گا۔ اب دیکھیے کہ بیوی اگر شوہر غلام ہے تو بیوی بھی تو باندھی ہوگی، بیوی کون سا کوئی آپ کی وہ بادشاہ بن جائے گی جو کیونکہ غلام کی بیوی بھی تو غلام ہوتی ہے، وہ باندھی ہوتی ہے، تو شوہر کو غلام کیسے بنا سکتے ہیں، یہ بھی طریقے یوٹیوب کے اوپر چینلز ڈفرینٹ ہیں جو کہ یہ طریقے بھی بتاتے ہیں۔ اور ایک اور تھا تھمبنیل جس میں تھا کہ شوہر آپ کے قدموں میں۔ اب مجھے نہیں اندازہ کہ کون سی خواتین ہیں جو اس طرح کے تھمبنیل کی ویڈیوز کو اوپن ہی کر لیتی ہیں کہ شوہر کو قدموں میں کرنے کا کیا طریقہ بنتا ہے۔ شوہر کیا آپ اللہ تعالیٰ نے تو شوہر کا اتنا درجہ رکھا ہوا ہے، شوہر کو سر تاج کہتے ہیں۔ سر تاج کا مطلب ہے کہ آپ کے سر کا تاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر سجدہ کسی انسان کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب یہ دیکھیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اتنا مقام دیا ہے، وہاں پہ یہاں یہ تھمبنیل لگ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر آپ کے قدموں میں، شوہر کو اپنا غلام کیسے بنا سکتے ہیں، شوہر کو قابو کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک اور تھا تھمبنیل شوہر کو اپنا تابع کر لے، ایک اور تھا تھمبنیل شوہر کو کنٹرول کرنا۔ اور ناظرین یہ تھے سارے تھمبنیل جو میں نے آپ کو بتائے، اور یہ ساری چیزیں کامن ہیں۔ ہر خواتین جو بیچاری جن کے شوہر بڑا ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر، یا جن کے ساسیں بہت ظلم کرتی ہیں ان کے اوپر، جن کی نندیں بہت ظلم کرتی ہیں، جن کے سسرالی رشتہ دار جو بہت ظلم کرتے ہیں، وہ بیچاری کرتی ہیں اس طرح کے کام۔ اس کے لیے ٹریننگ چاہیے دونوں کی، ساسوں کی بھی اور نندوں کی بھی۔ اس کے لیے ناظرین ٹریننگ چاہیے دونوں پارٹیز کی، جو آنے والی بیٹی ہے اس کی بھی اور جو ساسیں بہو ہیں ان کی بھی، کیونکہ آج جو بیٹی ہے وہ کل کو ساس بنے گی۔ تو سب سے پہلے جو ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے وہ بیٹی کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور بیٹی سے بھی پہلے جو ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ اس کی ماں کی ٹریننگ ضروری ہے۔ ناظرین ایک کوٹ ہے پنجابی کی کہ انترا منترا نال یار نہیں بنتے۔ اب جتنے بھی جادو ٹونے کرواتے رہیں، جتنے بھی ٹوٹکے کرواتے رہیں کہ یہ ہسبینڈ آپ کے قابو میں ہو جائے یا آپ کی فلاں آپ کے قابو میں ہو جائے، ان کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے، تو پھر جا کر یہ سارا کچھ بنتا ہے۔ یا آپ کو کوئی انتر منتر تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فلاں بندے کو آپ قابو کر لیں، اس کے لیے تو آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے اور اگلے بندے کی بات سننی پڑتی ہے، تو پھر یہ سارے سلسلے چلتے ہیں۔ تو جتنا آپ جھکتے ہیں اتنا آپ کسی بندے کے دل میں جگہ پا لیتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ بھی آپ کا قدردان ہو تو کی بات ہے، ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایسے بھی لوگ آئے ہیں زندگی، کیونکہ اتنے سال میں نے بھی الحمدللہ اپنی لائف کے گزارے ہیں، تو مختلف لوگوں کے ساتھ واسطے پڑے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو زندگی میں اس طرح کے بھی ملتے ہیں جو کہ جب آپ ان کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی بالکل کوئی ایسے تھرڈ کلاس بندہ ہے، اس کو تو بس ختم ہی کر دو، حالانکہ آپ اپنے ویلیوز کی وجہ سے آپ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اتنے انکلائنڈ ہوتے ہیں اپنی ویلیوز کے لیے، آپ دوسرے بندے کی عزت کرتے ہیں اپنی ویلیوز کی وجہ سے، جبکہ دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا حق تھا،
اور یہ بندہ اس کی تو اپنی کو عزت ہی نہیں ہے اور میں بہت عزت دار بندہ ہوں، اور لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ خیر ناظرین، ایک جو کہ بہت ہی الیٹریٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ وہاں پہ یہ سسٹم چلتا ہے۔ لیکن آج کل جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ابھی آج کل ماشاءاللہ سے لوگ کافی ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، اور کچھ ابھی بھی ایسے گھرانے ہیں، ایسی فیملیز ہیں جن کو کہ میں ملی ہوں، خود سے ملی ہوں، ان میں ساس اور بہو ہے، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بالکل ایک ماں بیٹی کی طرح سے رہ رہی ہے، اور سم ٹائمز تو ایسی بھی ہے کہ اتنی ینگ ساسیں ہیں کہ وہ بالکل سہیلیوں کی طرح سے رہتی ہیں۔ یہ ہے آج کل یہ سلسلہ سسٹم آہستہ آہستہ امپروو ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو ابھی کچھ پرانی ساسیں جو پرانے سسٹمز ہیں، فیملی سسٹمز ہیں، وہ ابھی چل رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم، ود دا ایجوکیشن، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں ہمارے جو چینلز ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے چینلز پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، نہ کہ لوگوں کو ڈی ٹریک کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بھی جادو ٹونے کرتے ہیں کہ جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچے دھاگے سے بدے آئیں گے سرکار چلے۔ اور جو شوہر جو ہیں وہ بیویوں کو اذیتیں دیتے ہیں، ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیتے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کریں، اور بیویوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو سمجھیں۔ جب جہاں پہ یہ دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چلیں گے تو انشاءاللہ ان کی اولادیں بھی بہت صحیح ہوں گی۔ الحمدللہ کافی فرق پڑا ہے ہمارے سسٹم میں، کچھ ایجوکیشن کی وجہ سے، اور کچھ جو اچھے چینلز ہیں جو کہ ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتی کہ سارے چینلز ہی جو ہے نا وہ جادو ٹونے پہ چلاتے ہیں، اچھے چینل جو ہیں وہ ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، وہ بتاتے بھی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اور ابھی تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک ہی گھر میں وہ رہتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ابھی پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ بہو آئی ہے اور وہ آتے ساتھ اس نے کہا کہ میں نے تو الگ گھر میں رہنا ہے۔ اب الگ گھر میں رہنے کا کیوں الگ گھر میں رہنا ہے؟ بس یہ میری ساس نندوں سے نہیں بن رہی، اس وجہ سے الگ گھر میں رہنا ہے۔ ناظرین، ابھی یہ ویڈیو بہت لمبی نہیں کروں گی میں، ابھی میں اس کو یہیں پہ کمپائل اپ کرتی ہوں، اور کیونکہ جب آپ کے پاس کراس کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ ان کو آنسر کرتے ہیں، پھر آگے سے کوسچننگ ہوتی ہے، تو پھر وہ ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ میں صرف اور صرف اپنا اسی چیز کو میں نے پہلے اس کو سارا کا سارا کلیئر بتایا ہے کہ کہاں پہ پرابلم ہے، کہاں پہ کس جگہ پہ مسئلہ ہے۔ تو اب میں ناظرین اپنی ویڈیو کو کمپائل کر کے تو اس میں ایک ریزلٹ اس کا نکالتی ہوں کہ میرے اکارڈنگلی جو ریزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نہ تو شوہر کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جو ہے نا وہ ساس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نند کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قابو کرنے کی ضرورت ہے تو صرف اور صرف لڑکی کی ماں کو قابو کرنے کی ضرورت ہے، لڑکے کی ماں کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں لڑکی کی ماں کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اگر ہم نے قابو کر لیا تو سمجھے کہ سارے کا سارا سسٹم سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ جب لڑکی کی ماں قابو ہو جائے گی تو وہ سمجھیں کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی کرے گی کہ وہ اگلے گھر میں جب جائے گی تو وہ ساس کو اس کا مقام دے گی، اپنی نند کو اس کا مقام دے گی، سسر کو اس کا مقام دے گی، اپنے جیٹھ دیور کو اس کا مقام دے گی، ہسبینڈ کو اس کا مقام دے گی۔ اور جب وہ سب کو ایک طرح سے اس کا مقام دے گی تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر وہ کچھ چوں چوں کریں گے بھی، ہو سکتا ہے پہلے 2-4 دن چوں چوں کریں، اس کے بعد جب انہیں پتہ چلے گا کہ لڑکی تو بولتی ہی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس ناظرین مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ بھی یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ باتوں باتوں میں آپ کو کتنی رنگ برنگی باتیں، سنی ہوئی باتیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں۔ یہ میری امی بات سنایا کرتی تھی کہ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد وہ اپنے سسرال چلے گی۔ سسرال کے بعد جب تقریباً مہینہ 1.5 مہینے کے بعد جب واپس آئی اپنے گھر میں تو اس کی ماں نے پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی ہے؟ تو وہ کہتی کہ میں ہی اچھی ہوں۔ اس کی ساس نے کہا کہ اس کی ماں نے پوچھا کہ تمہاری ساس کیسی ہے؟ اس نے کہا میں ہی اچھی ہوں۔ تو اس کی ماں نے پھر پوچھا کہ تمہارا سسر کیسا ہے؟ وہ کہتی میں ہی اچھی ہوں۔ اس کی ماں نے پھر پوچھا تمہاری نندیں کیسی ہیں؟ وہ کہتی میں ہی اچھی ہوں۔ پھر اس کی ماں نے پوچھا تمہارا جیٹھ دیور کیسے ہے؟ وہ کہتی میں ہی اچھی ہوں۔ پھر اس کی ماں نے پوچھا تمہارا ہسبینڈ کیسا ہے؟ وہ کہتی میں ہی اچھی ہوں۔ تو اس کی ماں کو تھوڑا سا تپ چڑھ گئی، غصہ آ گیا کہ یہ کیا ہر وقت تم ہی اچھی ہو؟ وہ ان میں سے کوئی اچھا نہیں ہے بندہ، تم جب بھی جس کا بھی میں نے پوچھا تم نے یہی کہا ہے کہ میں ہی اچھی ہوں، میں ہی اچھی ہوں، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو وہ کہتی کہ اپنی ماں کو کہتی کہ امی جب میری ساس بولے گی میں آگے سے نہیں بولوں گی تو وہ مجھے ایک دفعہ بولے گی، 2 دفعہ بولے گی، آگے سے بعد میں وہ نہیں بولے گی، تو اس کا مطلب ہے میں ہی اچھی ہو گئی۔
تو اسی طرح سے میری نند جب کوئی بات کرے گی بولے گی تو وہ ایک دفعہ بولے گی 2 دفعہ بولے گی، میں آگے سے نہیں بولوں گی تو ظاہر ہے وہ پھر چپ ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہی اچھی ہوں۔ اور اسی طرح سے سسر جیٹھ اور دیور اور میرے ہسبینڈ جب میں ان کے سامنے نہیں بات کروں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے بعد 2 یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ کریں گے بات، اس کے بعد وہ بات نہیں کریں گے، تو ہر طرح سے اس کا مطلب ہے کہ میں ہی اچھی ہوں۔ تو اس کی ماں پھر کہتی کہ ہاں بیٹی تم صحیح کہہ رہی ہو۔ ناظرین، جب ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کریں گے کہ آپ نے اپنی کسی کے آگے بات نہیں کرنی ہے، کسی کے آگے اونچا بولنا نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم ایک اچھی بیوی بھی پیدا کریں گے، ہم ایک اچھی بہو بھی پیدا کریں گے، ہم ایک اچھی نند بھی پیدا کریں گے، اور ہم ایک اچھی دیورانی جٹھانی بھی پیدا کریں گے۔ تو آج کل لوگ جو ہے وہ موسٹلی قسم سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو خاص طور سے اس طرح سے ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے جانا ہے اور تم نے اپنی جو ساس بولے گی تو اس کو کٹک کٹک جواب دینے آگے سے، تمہاری نند بولے گی تو تم نے اس کو پٹک پٹک جواب دینے آگے سے، کوئی بولے گا تو تم نے آگے سے ہسبینڈ کو تو تم نے قابو کر کے رکھنا ہے، یہ اس طرح سے کرنا ہے، وہ اس طرح سے کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہر بندے کی، ہر گھر کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا آج کا کہنے کا مقصد کیا تھا، اور میرے ساتھ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کس کس کا واسطہ اس طرح کے ساس نندوں کے ساتھ پڑا ہے، اور کس کس نے کیسے ان کو ٹریٹ کیا، اور کون کون جو ہے وہ اس طرح سے پیروں فقیروں کے پاس جا کے تو اس نے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔